So start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Grade 8, Pakistan Studies subject. Chapter 2, Making of Pakistan. And topic 8. Revivalist movement in subcontinent. This is the topic. So students, we are going to start now. मुस्लिम रूल द सब कॉन्टिनेंट, ये टॉपिक 8 है, ये लिखा हुआ देखिए, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान चैप्टर का नाम है, और ये हमारा टॉपिक है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट यानी तहरीक। सर हमें पीएचडी कॉपी में कोई काम करना है क्या? जी, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो तमाम कॉपी में करना है आपको। सर जिस तरह ये अभी है रिवलाइसिस्ट मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, ये कॉपी करना होगा पूरा? सब पूरा लिखना है हेडिंग के साथ। क्वेश्चन आंसर्स हैं कोई? इसके क्वेश्चन आंसर नहीं होते, बस पूछा जाएगा आपसे कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बताइए किसका, शाह वलीउल्लाह का, तहरीक के बारे में बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हमने लेक्चर 1 के अंदर किया था, वो मिड फर्स्ट टर्म के अंदर किया था कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए थे, फिर क्लास के अंदर ही मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी कि किस तरह के क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से इसके भी क्वेश्चन जनरेट किए जाएंगे। उसके लिए जब हमारा पेपर शुरू होने वाले होंगे तो उससे 1-1.5 हफ्ते पहले ये क्लास क्वेश्चन किस तरह से जनरेट किए जा सकते हैं टॉपिक से, तो वो मैं आपको गाइड करूँगा। अभी हमारे ये टॉपिक ख़त्म होने दें ताकि हमारे पास एक अच्छा मवाद जमा हो जाए और बहुत सारी नॉलेज जमा हो जाए, फिर उसमें बाद में डिस्कशन होगी ये किस तरह से। अब आपको सिर्फ ये हेडिंग डाल के कॉपी करने हैं तमाम लेक्चर्स को। अच्छा जी, अगर आप लोग अपने क्वेश्चन खत्म कर दें तो शुड आई स्टार्ट माय क्लास नाउ। मुस्लिम रूल द सब कॉन्टिनेंट फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। मुस्लिम रूल ने मुसलमानों ने हुक्मरानी करी इस बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट, फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, 1000 साल तक। However, when they deviated from the golden principles of Islam, their power and influence declined gradually. जब वो इस पाक रास्ते से, मुसलमानों इस्लाम के असूलों के रास्ते से डेविएट फिरे, तो देयर पावर, उनकी ताकत और उनका असर डिक्लाइन ग्रेजुअली, नीचे गिरने लगा। रियलाइजिंग दिस, इसको एहसास करते हुए कि यार मुसलमान तो अब नीचे की तरफ, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों को जो है जॉबें नहीं मिल रही हैं, मुसलमान जो है छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं और इनको गद्दार समझा जा रहा है। तो फिर ये तमाम सिचुएशन को देखते हुए तहरीक इन्होंने स्टार्ट किया, तहरीक स्टार्ट हुआ कि जो है नहीं भाई, मुसलमानों को उजागर करना पड़ेगा, ये किस ख्वाब के अंदर सो रहे हैं, ये क्या वजह है इनकी सोने की और ये एक्टिव क्यों नहीं है, क्या ये यही सोच के अंदर गाफिल है कि भाई हमने 1000 साल तक इस ज़मीनों पे हुक्मरानी की, अब तो ब्रिटिश आ चुके हैं और ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया है, और इंडिया और जो हिंदू हैं ये ब्रिटिश के साथ मिल चुके हैं, और उन्होंने उल्टा मुसलमानों को फंसा दिया कि ये बागी हैं, ये आपके साथ नई शराब पीते हैं, देखें इनका कल्चर कैसा है, ना ये आज़ाद ख्याल है, ना ये ऐसे हैं, और उनको गलत गलत बयान किया। तो ब्रिटिश ये समझे कि हमारे दुश्मन जो है असल में ये है। और फिर 1856 के अंदर इंडिपेंडेंस पार हुई, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। फिर जब हार गए, शिकस्त हो गई अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो हिंदू जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गए कि हमें तो इन लोगों ने वर्ग लाया था मुसलमानों। इसकी वजह से और बहुत बुरी हालत थी, इससे पहले भी हालत थी और इसके बाद और बुरी हालत होने लगी। तो इससे पहले जो हालत थी, जैसे सर सैयद अहमद खान उठे, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे उठे जिन्होंने ये बात की आगाही दी कि मुसलमान ऐसे नहीं हैं, और मुसलमानों को उजागर किया कि भाई अब आप पुराने ख्यालात में ना रहें, बल्कि अब ज़माना चेंज हो चुका है और हालात चेंज हो चुके हैं, अब आपकी हुकूमत नहीं है, अब बरतानिया की हुकूमत है, अब हमें इनके साथ चलने के लिए अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। तो रियलाइजिंग दिस, इस चीज़ का एहसास करते हुए कि मुसलमान गिरते जा रहे हैं, a number of religious scholars
and reformers started movement for the revival of Islamic teaching and values. تو کئی تعداد کے اندر مذہبی اسکالر جو اس مذہبی علماء تھے وہ، اور جو پرانی تحریک چلا رہے تھے ریفارمرز، وہ انہوں نے نئی تحریکیں جوائن کریں اور شروعات کری کہ فار دا ریوائول آف اسلامک ٹیچنگ اینڈ ویلیو، کہ اسلامی ویلیوز جو کھو چکے ہیں لوگ، اسلامی رسم و رواج کھو چکے ہیں، اسلام کے ضابطہ حیات، اسلام کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اسلام کے نقش قدم پر، وہ سب کھو چکے ہیں. تو پھر یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریکوں نے اسٹارٹ کیا. Their struggle to create Islamic spirit in the Muslim of subcontinent is known as the Wahhabist movement. اور ان تمام اسلامی جو اسپرٹ ہے، جذبہ ہے، اس کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے موومنٹ اسٹارٹ کی گئی، جس کا نام رکھا ریوائولسٹ، یعنی دہرائی ہوئی، دوبارہ سے وہ چیز جو کھو گئی ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے کی تحریک اسٹارٹ ہوئی. The following movement became very prominent, which created awakening among the Muslims of the subcontinent. اب نیچے تحریکوں کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ جو تحریکیں ہیں وہ ویری پرومیننٹ، بہت نمایاں ہیں جو ہوئی تحریکیں نا، یہ نمایاں تحریکیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، جنہوں نے مسلمانوں کو جگایا بر صغیر کے. سب سے پہلے جو نام آتا ہے ان تحریک کو چلانے میں، سب سے پہلے نام آتا ہے موومنٹ آف شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کی تحریک. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ، ہی واز کالڈ ولی اللہ، ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. ہی واز بورن ان ولیج، ہی لگا دیجیے گا یہاں پر، یا یہاں سے شروع ہو، موومنٹ آف شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ واز کالڈ، یہاں سے شروع کر دیجیے گا. ہی واز بورن ان ولیج، اگر چاہیں تو میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں، ہی واز کالڈ، یہ لیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ میں نے سیو کر دیا. ہی واز کالڈ ولی اللہ. ہی واز بورن ان اے ولیج نیئر دہلی آن 21 فیبرری 1703، اور وہ دہلی میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، گاؤں میں، دہلی کے گاؤں میں 21 فیبرری 1703، 1703 کے اندر. ہز فادر شاہ عبد الرحیم، عبد ہے یہ، was a well known scholar and a religious leader. تو شاہ ولی اللہ کے جو فادر تھے وہ ایک بہت ہی جان پہچانے مذہبی رہنما تھے، اور جو ہے عالم بھی تھے. ٹھیک ہے. At the early age of 15, Shah Wali Allah mastered the major branches of Islamic learning. شاہ ولی اللہ نے 15 سال کی عمر میں مہارت حاصل کر لی تھی اسلامی لرننگ کی شاخوں کی. He succeeded his father as the sheikh of the madrasa when he was just 17. اور 17 سال کی عمر میں ہی انہوں نے مدرسہ کے شیخ بن گئے تھے. اپنے والد صاحب نے کہا اب آپ سنبھالیں، اتنے زبردست تھے. Soon after the death of Emperor Aurangzeb Alamgir in March 1707, a wave of religious and moral degradation swept the Muslims of the subcontinent. جب آخری عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ کی، جو کہ مغلیہ سلطنت میں تبدیل ہوئی، امپیرر اورنگزیب یعنی اورنگزیب کے بادشاہ، تو جو اورنگزیب کے بادشاہ، اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا، جو کہ پوری سلطنت میں اس کی بادشاہ تھی، جب اس کی بادشاہت ڈھہ گئی 1707 میں، تو جو مذہب کی اور اخلاقی اسلام کی جو ویلیوز تھیں وہ نیچے آنے لگی، اور اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر بہت ہی کمتر سمجھے جاتے تھے. اب دیکھیں نا، خود بھی سوچیں کہ ایک سلطنت ہے مسلمانوں کی، تو ایک الگ روب دبدبا ہوگا ہر مسلمان کا کہ اور ان لوگوں کی سلطنت ہے. لیکن جب وہ سلطنت ڈھے گی تو ایک ویلیو تو ختم ہوگی نا.
Shah Waliullah very minutely analyzed the factors for the downfall and concluded that it was due to increasing influence of the non-Muslim. शाह वली اللہ ویری منیوٹلی انالائز انہوں نے بہت ہی نقطہ نظری کے ساتھ اس چیز کا جائزہ لیا کہ کیا کیا عناصر ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے نیچے گرنے کے، اور اس کا نتیجہ اخذ کیا. ٹھیک ہے، that it was due to the increasing influence of the non-Muslim. کہ کیا وجہ ہے کہ نان مسلم جو غیر مسلم ہیں ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے. The military strength of the Muslim had collapsed and they were at the mercy of the treble might of Jat and Marathas. اب جو سولجر تھی مسلمانوں کی وہ تو کولیپس ہو گئی، تباہ ہو گئی، اب وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ تو وہ بیچارے they were at the mercy of the treble، تو وہ قبیلوں سے لڑنے لگ گئے، قبیلے ان کے پیچھے لگ گئے کہ مارے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو. ان لوگوں نے بہت پریشان کیا تھا، جس میں جو قوم تھی وہ سب سے پہلے جو تھی وہ جٹ قوم تھی، جو کہ مسلمانوں کے جو بچی ہوئی سولجر تھی ان کے پیچھے لگ گئی مارنے میں. اور دوسری ایک قوم تھی جو کہ مراٹھاس کے نام سے مشہور تھی، وہ لگ گئے پیچھے کہ ان کی فوج کو بھی ختم کرو. اب وہ بیچارے ان کے ساتھ لڑنے لگ گئے. شاہ ولی اللہ realized that if Muslims did not abide by Islam، اگر مسلمانوں نے احساس کر لیا شاہ ولی اللہ نے کہ اگر مسلمانوں نے اسلام کو نظر انداز نہیں کیا ہوتا، they would gradually lose their status. That if Muslims did not abide by Islam they would gradually lose their status. کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی قدرت، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا وقار کھوتے رہتے. ان these circumstances، ان حالات کے اندر ہی planned to revive Islamic teaching، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ اسلام کو اگر نہیں چھوڑتے تو آج یہ اس طرح سے نہیں گر رہے ہوتے. تو انہوں نے کہا اسلام کی ٹیچنگ کو عام کرو، اسلام پھیلاؤ، اینڈ ویلیوز ان دا سب کانٹیننٹ، اور بر اعظم کے اندر ان کی ویلیوز کا، اس کی قدر بڑھاؤ دوبارہ. شاہ ولی اللہ wrote letter to then Mughal emperor the Nizam of حیدرآباد دکن. انہوں نے اب چھوٹے چھوٹے جو نواب تھے ان کو خط لکھا، دکن کے حیدرآباد کے جو نظام اعلیٰ تھے ان کو لکھا. روہیلا سردار حفیظ الملک اینڈ نجیب الدولہ، یہ بڑے بڑے نواب تھے جن کے پاس بہت پیسہ تھا اور یہ ان کی بہت بڑی ریاست تھی، روب و دبدبہ تھا. ان کو خط لکھے. He warned them about the declining state of the Muslim society in the subcontinent. اور انہوں نے ان لوگوں کو تنبیہ کری اور ان کو خبردار کیا کہ جو مسلم معاشرہ ہمارے بر صغیر میں ہے وہ ریاست کے اندر اب نیچے گرتا جا رہا ہے. مسلمان اسلام کی ٹیچنگ کو بھولتے جا رہے ہیں، وہ غیر مذہب کے رسم و رواج کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، وہ نمازوں کو بھولتے جا رہے ہیں، وہ مختلف تہواروں کو منا رہے ہیں، اپنے تہواروں کو بھی منا رہے ہیں لیکن ان کے تہواروں کو بھی منا رہے ہیں، اور ان کا رہن سہن غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو گیا. تو اس طریقے سے انہوں نے خط لکھا ان نواب زادوں کو اور کہا کہ بھئی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. He also wrote to the ruler of Afghanistan, Ahmad Shah Abdali, to save the Muslims of India from the atrocity of Marathas. انہوں نے افغانستان میں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو انڈیا ہے تھا نا، افغانستان تو اپنا تھا مسلمانوں کا، تو انہوں نے، اور شاہ عبدالی کا بھی ایک بہت بڑا روب دبدبہ تھا، بہت بڑی وارریئر تھے، یہ بھی جنگجو تھے.
تو انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو بچایا جائے، جو مراٹھاس کی چالیں ہیں، ایٹروسٹیز ہیں، اور ان سے بچایا جائے، دیئر اپون ان کے غضب سے بچایا جائے، ان کے روب سے بچایا جائے، ان کے ظلم و ستم سے بچایا جائے. تو احمد شاہ Thereupon, Ahmad Shah Abdali in 1761 inflicted a crushing defeat on the Marathas at the Third Battle of Panipat, from which the Marathas never recovered. پھر 1761 میں احمد شاہ ابدالی افغانستان سے اپنی فوجیں لے کر آیا اور دھاوا بول دیا اس نے مراٹھاس کے اوپر، اور یہ تیسری جنگ تھی پانی پت کی، جس میں فرام وچ دا مراٹھاز نیور ریکور. اس کے بعد سے مراٹھاز اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے. جو ان کا روب اور دبدبہ تھا، جس طرح سے وہ مسلمانوں کے واریر کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اور ان کو توڑ دیا، کمزور کر دیا، تو اس کے بعد سے وہ دوبارہ کھڑے نہیں ہوئے. شاہ ولی اللہ meritorious work was the Persian translation of the Holy Quran. شاہ ولی اللہ کا جو عظیم کارنامہ تھا وہ فارسی زبان کے اندر قرآن پاک کو ترجمے میں لکھنا تھا. انہوں نے فارسی زبان میں ترجمے میں لکھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں تک بات ہماری ہو گئی. اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہوئی. پرشین زبان کے اندر انہوں نے قرآن پاک لکھا. دس ہیلپ دا مسلمس ان انڈرسٹینڈنگ دا ہولی قرآن. اس سے اور بھی مسلمانوں کو جو فارسی زبان، کیونکہ اس وقت فارسی زبان کا بہت زیادہ اثر تھا، اثر و رسوخ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے فارسی زبان میں لکھی. زیادہ تر لوگ فارسی زبان بولا کرتے تھے. لیٹر بعد میں اٹ واز ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو بائی ہز سنس اینڈ ادرس. پھر بعد میں جو ہے اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا، ان کے بیٹے نے کیا، شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے، اور مختلف زبانوں میں بھی کیا. ہی آلسو روٹ بکس آن حدیث. انہوں نے حدیث پہ کتابیں بھی لکھی، اور اسلامک جورسپروڈنس اور فقہ پہ بھی لکھی، اینڈ تفسیر، ایگزیجسس، تصویر پہ بھی لکھی. The most popular among these is his famous work Hujjatullah Baligha. The message of this work is that Islam is the universal religion. پیغام یہ تھا اس کتاب کو لکھنے کا کہ اسلام جو ہے نا وہ کائناتی مذہب ہے، یعنی پوری کائنات پہ اپلائی ہوتا ہے. ہر قسم کے لوگ اس میں سما سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اور سب کی سوچ ایسی ہو، صاف ستھری پیس والی ہونی چاہیے. It guarantees progress and prosperity of the whole of mankind. اور یہ تصدیق کرتا ہے پروگریس، ترقی کو اور خوشحالی کو فور دا ہول آف مین کائنڈ، پورے مسلمانوں کی. شاہ ولی اللہ ڈائیڈ آن 10 اگست 1762. 1762 میں ان کا انتقال ہوا. His son and successor شاہ عبد العزیز continued his mission at مدرسہ رحیمیہ in Delhi. اور ان کے جو بیٹے ہیں اور دوسرے جو کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے اس کے بعد سکسیسر میں اس کے بعد والے یعنی شاہ عبد العزیز جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا ہے مدرسہ رحیمیہ ان دہلی میں. یہاں تک بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہے، جو ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو یہ شاہ ولی اللہ کی موومنٹ کے بارے میں ایکسپلینیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو ایک ایک لائن سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ابھی ڈسکس کر لیں آن لائن. میں آپ سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ آرام سے مجھ سے ڈسکس کر سکیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر یہ مجھے ایک بات پوچھنا، اگر یہ لیکچر بڑی چیز سمجھنی ہے پیراگراف جو گوگل کلاس روم پہ سمجھ لوں؟ دوبارہ پوچھیے گا. سر یہ ویڈیو جو آپ نے یہ جو سمجھایا یہ اگر گوگل کلاس روم پہ آیا ہوا ہوگا؟ ابھی پڑھانے کے بعد ریکارڈنگ ہوگی، پھر 5 منٹ کے بعد میں ڈال دوں گا. صحیح ہے سر. ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. سر آپ نوٹس ڈال دیں نا. سر آپ نوٹس ڈال دیں. جی جی میں پوری ویڈیو ڈالوں گا. PDF والی فائل میں ڈال دے گا. میں پوری ویڈیو ڈالوں گا تاکہ آپ اس ویڈیو سے بھی ہیلپ لے لیں، اور اگر آپ نوٹس کہیں گے تو میں نوٹس بھی اٹیچ کر دوں گا اس کے ساتھ. سر ہمیں سیم ٹو سیم کاپی کرنا ہے بس کاپی میں. بالکل بالکل سیم ٹو سیم ایز اٹ سر از. نوٹس ڈال دیے گا، زیادہ کلیئر سمجھ میں آتا ہے اس سے. ہاں لیکن جی سر. جی جی نوٹس بھی ڈال دوں گا، لیکن یہ جو لیکچر ہے پہلے یہ لیکچر ڈالوں گا، نوٹس بعد میں ڈالوں گا. آپ لیکچر کو سنیں گے دوبارہ اور پاز کر کے اس کو لکھیں گے. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ سر ویڈیو میں بلر بھی ہو جاتا ہے وہ آپ کی ویڈیو میں بلر ہو جاتا ہے، آپ شارپ کر لیجئے. اگر بلر ہوتا ہے تو پھر مجھے بتائیے گا، میں دیکھوں گا کہ میری ویڈیو کس نے آن کری. سر یا پھر کوالٹی بڑھا دیں. اوکے سر. کوالٹی بڑھا دیں. میں پہلے دیکھوں گا نا کہ کون کون بچہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اوکے سر. ہاں اور سر لائک کر دیجیے. یہ بھی پتہ چلے گا، یہ بھی پتہ چلے گا، لائک کا بھی پتہ چلے گا. کیا ہے کہ صرف سن کے سائٹ پکڑ لیا. سر لائک کر دیں گے، سبسکرائب کر دیں گے اور آگے شیئر کر دیں گے. دیکھتے ہیں اگر دیکھتے ہیں شیئر کریں یا نہ کریں، لیکن لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میرے اسٹوڈنٹ نے کس نے سبسکرائب کیا ہے، کون کون میرا لیکچر سن رہا ہے، یا صرف مال مسالہ لے رہے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے اپنا لکھ رہے ہیں خاموشی سے، ویڈیو سن نہیں رہے کہ یار کون لے دوبارہ. تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ میرے کون سا اسٹوڈنٹ میری ویڈیوز کو لیکچر کو دوبارہ سنتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی اب ہم اپنی کلاس کو آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو تمام اسٹوڈنٹ چیٹ باکس پہ اللہ حافظ لکھ دیں تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ہاں میرے پاس 9 پارٹیسپینٹس ہیں اور سب نے میرے لیکچر کو سمجھ لیا ہے. جلدی جلدی چیٹ باکس پہ اللہ حافظ لکھتے جائیں تاکہ کنفرمیشن ہو جائے. شاباش افان نے ڈال دیا. گڈ. حافظ سبحان عاطف. اوکے گڈ ویری نائس. حمزہ. گڈ. اور کون ہے باقی؟ 3-4 بچے اور رہ جائیں تو وہ جلدی سے ڈال دیں. شاباش. ابھی تک 5 بچوں نے حافظ لکھا ہے، باقی 4 بچے باقی ہیں. احمد راحیل کا ابھی تک کوئی آنسر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ جی احمد راحیل کا بھی آ گیا. ویری نائس ویری نائس. سر جی حمزہ. سر آج 3 سے لے کے 6 کا تک کا تھا، تو کل وہ 7 سے لے کے 10 تک کا ہوگا رزلٹ. دیکھیے یہ تو صحیح صاحب بتائیں گے آپ کو، یہ میری نالج میں نہیں ہے. یا آپ کو آن لائن پہ نوٹ میں نوٹس مل جائے گا گوگل کلاس روم میں. اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو اسٹریم کے اندر جا کے اسٹریم میں ہی سامنے نظر آئے گا جب آپ کھولیں گے آپشن کہ بھئی کوئی نوٹس ہے یا صحیح نہیں. سر. اوکے سر، تھینک یو. ویلکم ویلکم. اللہ حافظ.